अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं अल इस्लाम। और आपके इल्म में है कि आपके फ़िक़ही मसाइल के हवाले से सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा शाहिद मदनी साहब। आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल जलाल ने, हमने अक्सर ये सुना होगा, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कि कहा जाता है कि भाई तकदीर में जो होना है वो तो होके रहना है, तकदीर का लिखा टल नहीं सकता। आज हमने बात ये करनी है मुफ्ती साहब से कि जब ये इस तरह से कहा जाता है कि तकदीर में जो लिख दिया गया वो तो होना ही होना है, तो फिर दुआ का क्या कॉन्सेप्ट है? दुआ क्यों कहा गया कि दुआ मांगी जाए? अल्लाह फरमाता है कि उदूनी फस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करता हूँ। ये भी कहा जाता है कि जी इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ है। अल्लाह फरमाता है मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करता हूँ। तो जब एक चीज़ मुकद्दर में लिख दी गई, अच्छा है या बुरा है, नसीब जैसा भी है, ये दुआ का हुक्म क्यों दिया गया और दुआ की फजीलत क्यों बताई गई बार बार? इस पर हमने आज कलाम करना है और मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि दुआ की फजीलत क्या है, कि दुआ के मांगने के औकात क्या है और दुआ किन मकामात पर मांगी जाए जो जल्दी कबूल हो जाए, और दुआ जो है वो दुआ के वो लम्हात भी हमें बताएं मुफ्ती साहब कि जिन लम्हात में ख़ास तौर पर दुआ मकबूल होती है, उस पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हमने दुआ की फजीलत के हवाले से बात करनी है कि दुआ की अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इबादत का मग़ज़ करार दिया है, यानी इबादत की असल करार दिया है। कुरान करीम फुरकान हमीद में एक मकाम पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर दुआ के हवाले से अहकामात मौजूद हैं। सही। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उदऊनी फस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो यानी तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। सही। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, जामिउत तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है। आप कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। अच्छा। या तो दुनियावी एतबार से या उखरवी एतबार से, सही। या फिर उसकी दुआ उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। मतलब यह है कि बंदा मिसाल के तौर पर यह दुआ करता है कि मौला तू मुझे वुसअते रिस्क अता फरमा, सही। तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, दुनिया में उसे वुसअते रिस्क मिल जाता है। या फिर उसकी ये दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती बल्कि आखिरत के लिए रख दी जाती है, आखिरत में इस दुआ के बदले उसे सवाब दिया जाता है, या फिर यही दुआ करना उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। फिर यहां पर यह बात भी मलहूज़े निगाह रहे कि दुआ का लफ्जी माना होता है पुकारना। सही। और अल्लाह से दुआ करने का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह को पुकारते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे की शहरग से ज्यादा करीब है। तो आप देखिए कि अगर दुनियावी हवाले से किसी को पुकारा जाए या किसी से कोई चीज तलब की जाए तो मुरव्वत का तकादा ये होता है कि सामने वाला पुकार को सुनता है और जो चीज तलब की जा रही होती है वो दी जाती है। सही। बिला तमसील, मैंने समझाने के लिए ये बात कही है, बिला तमसील आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो माइल बकरम है। सही। जो नहीं पुकारते अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी अता फरमा देता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम पुकारें और हमारी पुकार को हमारा रब ना सुने? सुनता जरूर है। हाँ, होता यह है बाज़ औक़ात के कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि जी हम दुआ करते हैं, हम जिस चीज की दुआ करते हैं वो हमें नहीं मिलती। सही। मामला ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी चीज को हम अपने ख्याल में अपने लिए बेहतर समझ रहे होते हैं, ठीक, हालांकि वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि जी मुझे फुला चीज लेनी है, उम्र छोटी है, वो ये कहता है जी मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, बाइक चाहिए मुझे। पेरेंट्स ये जानते हैं कि इसके लिए इस उम्र के अंदर मोटरसाइकिल बेहतर नहीं है, वो नहीं दिलवाते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, वो सुन तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमारे बेटे के हक में ये चीज बेहतर नहीं है। बिला तमसील अल्लाह तबारक व तआला हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। तो जब हम किसी चीज का सवाल
استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیز ہمیں آزمائش میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، یا اس چیز کے حصول کی بنا پر ہم کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا۔ اس پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بلوائے گا، اور دنیا میں جو انہوں نے دعائیں مانگی تھیں اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کے بدلے انہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور ظاہری اعتبار سے دنیا میں ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میرے بندے، تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، اس کے بدلے یہ ثواب ہے، تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، میں نے تجھے وہاں عطا نہیں کیا، اس کے بدلے یہ ثواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے ثواب عطا کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، جی آپ تو فرائض بھی پڑھتے ہیں، آپ تو واجبات بھی ادا کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، آپ کا تو دل بھی بڑا نرم ہے، آپ تو ذکر خداوندی بھی کرتے ہیں، آپ تو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اتنے عرصے سے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سنتا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، وہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دعا کا نتیجہ یا دعا کا ثمرہ آپ کو فوراً مل جائے، بعض اوقات وہی دعا آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی تو بن جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات وہی دعا آخرت میں آپ کے لیے ثواب کے لیے مختص کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں آپشن پیش نظر رکھنا چاہیے اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ صحیح۔ اچھا، جو میں نے انٹرو میں بات ابھی ذکر کی کہ ہم یہ بات کثرت سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جی جو مقدر میں لکھ دیا گیا وہ ملنا ہے، بالکل اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے، اور یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ تو پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بھئی آپ دعا مانگے، آپ کی تقدیر اگر بری بھی ہے یا آپ کی تقدیر میں کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو وہ آپ کی دعا مانگنے سے وہ بلا، وہ وبال، وہ مصیبت چل سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کیا کانسیپٹ ہوا؟ دیکھیں، اس حوالے سے شوکت بھائی ایک حدیث کریمہ ہے، سب سے پہلے ہم وہ حدیث سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء یرد القضاء، قضاء و قدر تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے یرد القضاء، تقدیر کو بدل دیتی ہے، قضاء کو رد کر دیتی ہے، قضاء کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بالکل کویسچن بنتا ہے کہ تقدیر تو نہیں بدلتی، اور حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، دوسری تقدیر شبیہ مبرم ہوتی ہے، اور تیسری تقدیر معلق ہوتی ہے۔ جو تقدیر مبرم ہے یہ وہ تقدیر ہوتی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، نہ فرشتوں کے صحائف میں ہوتی ہے اور نہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تقدیر مبرم تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ اللہ کے علم میں ہے تو اسے تو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو تقدیر شبیہ مبرم ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو فرشتوں کے صحائف میں ہوتی ہے، اور تیسری تقدیر تقدیر معلق ہے جو لوح محفوظ پر ہوتی ہے کہ لکھا ہوا تو یہ ہے لیکن فلاں کی دعا کی وجہ سے یا اللہ کے فضل کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جائے گی، وہ تعلیق بھی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ الدعاء یرد القضاء، دعا قضا کو رد کر دیتی ہے، اس سے مراد تقدیر معلق ہوتی ہے یا تقدیر شبیہ مبرم ہوتی ہے۔ اور پھر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں کی عمر 40 سال ہے لیکن کوئی بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر بڑھ کے 60 سال ہو جائے گی، یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ بات تو پھر بڑی خوبصورت بات ہوئی مفتی صاحب کہ دعا مانگنی چاہیے، بالکل، اور ہر لمحے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اب جو کوئی مصیبت میں، پریشانی میں، تو پھر وہ یہ سوچے کہ اس نے اللہ کو کتنا پکارا اور کتنا نہیں پکارا کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر زیورات اپنے بچوں کی شادی کے لیے رکھ دی جائیں تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال ہے اگر اپنے حالات کی وجہ سے ہم اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور بعد میں دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، میرے دو سوال ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دونوں سوال مفتی صاحب نے لکھ لیے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
اچھا ایک سلام پوچھنا تھا. جی جلدی پوچھیں اور ذرا اونچی آواز میں پوچھیں. اچھا یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک داڑھی رکھنا ایک مچھ رکھنا کیا یہ واجب ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھیں گے؟ نہیں بس یہ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بالکل آپ کو جواب دیتے. مفتی صاحب یہ بات تو طے ہوئی کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ قبول فرماتا ہے, اور انسان کے نصیب میں جو سختیاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, وہ نوافل کی کثرت سے, اللہ کو پکارنے سے, اللہ سے رجوع کرنے پر ان چیزوں میں کمی ہو جاتی ہے, یا بندہ ان مصیبتوں سے بچ کے نکل جاتا ہے, یہ بات طے ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ دعا جو ہے اس کی کوئی مخصوص ایسی ٹائمنگز ہیں کہ کوئی بہت پریشان ہے, مثال کے طور پہ ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر مختلف پریشانیوں کا لوگ شکار ہیں, تو کوئی ایسی ٹائمنگز بتائیے, کوئی ایسے لمحات بتائیے کہ دعا قبول ہو جائے اور کس طرح مانگی جائے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں تمام لوگ کہ اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندہ جس ٹائم جس لمحے میں دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. صحیح. اس کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ اللہ اس ٹائم سنے گا اور اس ٹائم نہیں سنے گا. یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی کو پکارتے ہیں تو ٹائم ہوتا ہے جی اس ٹائم ملاقات کے لیے آنا ہے, اس ٹائم آپ یہ چیز مانگ سکتے ہیں, فلاں ٹائم میں آپ مجھے بلا سکتے ہیں, فلاں ٹائم میں آپ مجھے مل سکتے ہیں. ہمارا رب تو وہ کریم رب ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہر لمحے اجازت دی ہے کہ تم مجھے کبھی بھی پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایام کے تقدس کی بنا پر اور بعض اوقات کچھ مقامات کے تقدس کی بنا پر اس وقت کے ساتھ قبولیت دعا کو مختص کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جمعۃ المبارک ہے, تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے, جسے کہا جاتا ہے قبولیت دعا کی گھڑی. اسی طرح لیلۃ القدر میں قبولیت دعا کی گھڑی آتی ہے. اسی طرح جب آپ حج میں ہوتے ہیں اور مقدس مقامات پر ہوتے ہیں تو وہاں پر چونکہ مسلسل اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا مقبول ہوتی ہے. دیگر مقامات بھی آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر ساری اربی بنا کی نا بہن کا یا بھائی کا یا چاچو کا اولاد نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, اگر ان کی اولاد نہ ہو کسی کی تو کیا بہن بھائی سے کسی کا بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اہم سوال آپ نے کیا. بالکل انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے. ہم نے جانا ہے ایک مختصر سے وقفے پر, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ مفتی صاحب یقیناً بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں, اور دعا کی قبولیت کے لمحات کون سے ہیں, کن لمحات اور کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے, بڑی جلدی قبول ہوتی ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام, اور مفتی صاحب کے پاس آپ کے سوالات بھی لکھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان کے جوابات تھوڑی دیر میں ہم دیں گے آپ کو. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں, تو وہ کس چیز سے, کہاں سے مانگے, کس سے مانگے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سے ہی مانگے گی. کہا جاتا ہے کہ وہ اگر سر پٹک کے مر بھی جائے ان کی دعا قبول. تو حرام کماتے کیوں ہیں؟ وجہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حرام کماتے کیوں ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں, اگر کوئی اور وسائل نہ ہو. اچھا, تو بھی منع ہے. دل میں کراہت رکھتے ہوئے اگر کسی جگہ پہ کام کیا جائے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے میرا. جی پوچھیں. کہ کو ایجوکیشن کیا کہنا ہے اس کے بارے میں, کو ایجوکیشن میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میری بہن نے بہت عمدہ سوال کیا اور ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ سوال ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس حوالے سے بھی کوئی سوال ہوا, اور یقیناً ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب سننا چاہتے ہیں. مفتی صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو استخارہ کی دعا, جی جی, اس کا مسنون طریقہ کون سا ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے استخارہ کرنے کا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ,
بہت شکریہ جناب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. سعودی سے بول رہی ہوں میں, تنویر نام ہے میرا. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں, مفتی صاحب سے بات کرنا تھا. جی پوچھیے, کیا پوچھیں گے؟ ہاں جی, مجھ کو پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے اپنے شوہر سے تنخواہ کتنی ہے اس کا مطالبہ کرے تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے اسلام کے نظریے میں؟ اچھا ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھیں گی؟ جی, اور اگر بیوی اپنے ساس یا ننند کے تعلق سے شوہر سے اگر کوئی بات کہے اور وہ انصاف چاہے تو شوہر کا کام کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے یا پھر صحیح انصاف کی بات کرے؟ اچھا ٹھیک ہے, اسپیشلی ماں کے بارے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ انصاف ہی تو نہیں ملتا نا, اسی کا رونا دھونا ہے کہ ساس نندوں کا جھگڑا, ماں کو شکایت شوہر سے, اور اپنے بیٹے سے, بیوی کو شکایت اپنے شوہر سے, اس حوالے سے جھگڑے رہتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے, اور جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب, سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ ہم چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ سوال, کہ دعا کی جو قبولیت ہے وہ کوئی بندہ حرام کو کراہت کرتے ہوئے بھی اس کو مجبوری ہے, وہ کر رہا ہے, حرام کما رہا ہے, تو کیا دعا مانگنا اس کا کیسا ہے اور کیا قبول ہوگی؟ دیکھیں جی, مجبوری سے تو کسی کو مفر نہیں ہے, یعنی ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے مجبور ہوتا ہے, اور پھر ہر ایک نے اپنی مجبوری کا ایک اپنا دائرہ بنایا ہوا ہوتا ہے, جواز بنا لیا جاتا ہے, جواز بنا لیا جاتا ہے, اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. اسی لیے دین اسلام نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ جو حدود شرعیہ ہیں انہیں آپ کو بہر صورت پورا کرنا ہوگا. صحیح. اب اللہ تبارک و تعالی طیب ہے, نہیں قبول فرماتا مگر پاکیزہ کو, تو دعا اسی لیے قبول نہیں ہوتی کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حرام ہے, اس حرام کے لقمے سے جو آپ کی پرورش ہو رہی ہے وہ حرام ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بالفرض سے حرام گناہ کبیرہ ہے. صحیح. اچھا, بہت سارے جو گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے, وہ بھی تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں نا. کوئی دعا کرنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, کوئی دعا کرنے والا غیبت کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں تمام گناہوں سے مبرہ ہو کر پھر اللہ سے مانگتا ہوں تو میری دعا قبول ہوتی ہے. حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ توبہ کریں, آپ کو اس پر ندامت ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام کمانے کی وجہ سے آپ اللہ کے بندے ہی نہیں رہے. جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں, وہ اللہ کو نہ پکاریں تو کس کو پکاریں؟ تو بالکل وہ اللہ کو پکاریں, لیکن اللہ کو صرف پکارنا اور پھر اللہ کے عطا کردہ احکامات پر عمل نہ کرنا, یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اللہ کو پکاریں, بالکل وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہوا, کبھی ایسا معاملہ ہوا تو اس پہ توبہ کریں, اس پہ ندامت ہو. اب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے آپ جو ہے حرام کام بھی کر رہے ہیں, رشوت بھی لے رہے ہیں, سود کا مال بھی لے رہے ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں اللہ کو پکاروں گا, اللہ میری پکار کو سنے گا. تو گویا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ مثال بلا تمثیل سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ کسی کو پکارتے ہیں کہ جی آپ میری مدد کیجئے, اور اسی کے خلاف آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ یہ امید کریں گے کہ وہ آپ کی بات سنے گا؟ اللہ پھر بھی سنتا ہے, اللہ پھر بھی عطا کرتا ہے, لیکن ندامت ہونا اور حرام کام کو چھوڑنا یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو ترک نہیں کریں گے تو پھر یقیناً آپ کی دعا کیسے قبول؟ اچھا, ہماری بہن نے ایک بات اور یہ کی کہ کراہت کرتے ہوئے اگر کوئی اس کو مجبوراً کر رہا ہے. اچھا, کراہت سے میں نہیں سمجھا ان کی مراد کیا ہے, کب تک آپ کراہت کریں گے؟ 1 سال 2 سال 3 سال, یہ کون سی کراہت ہے کہ آپ کنٹینیو کراہت بھی کرتے رہیں اور اس میں اس خیال سے کراہت کرتے رہیں کہ جی میں کراہت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں لیکن کر رہا ہوں؟ دیکھیں, بینگا مسلم نا شوکت بھائی, ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے, بے شک, وہ رزق عطا فرمائے گا. آپ ایک بار توکل تو کریں, ہاں, آپ اس کی ذات پہ بھروسہ تو کریں, آپ اعتماد تو کریں, وہ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا. بعض اوقات ہم اپنی عقل کی روشنی میں راستے نکالنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. ہماری گزارش اس طرح کے تمام لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور کراہت کرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. مسبب الاسباب ہے, غیب سے اسباب, یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. بالکل, جو اسباب غیب ہیں, جو غیب کی چیزیں اللہ کے خزانے میں ہے, اللہ کے کارخانے میں ہے, اس کا ہمیں نہ ادراک ہے نہ پتہ ہوتا ہے. اس لیے جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں ان کو محسوس کرتے ہوئے وہیں رک جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ سوالات کے جوابات شروع کر دیے جائیں. بالکل, آپ کی اجازت ہے.
अल इस्लाम प्रोग्राम में जो आज हमारे पहली कॉलर थी, बहन थी, उनका पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हम जेवरात बच्चों की शादियों के लिए अलग कर देते हैं तो क्या हमें ज़कात अदा करनी होगी या नहीं? सही। ये याद रखिए कि जो भी साहिब निसाब है उसे ज़कात अदा करनी है अगर उस माल पर साल गुजर जाए। सही। अब साहिब निसाब होने का मतलब यह है कि वो चीज उनकी मिल्कियत में हो, तो जिसकी मिल्कियत में होगी उसे ज़कात अदा करनी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसकी मिल्कियत में 20 तोले सोना है, अब उसने ये नियत कर ली है कि जी जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं ये सोना सेल आउट करके इनकी शादी करवाऊंगा। लेकिन अब चूंकि मिल्कियत तो इनकी है ना, सिर्फ इस नियत की वजह से उनकी ज़कात साक़ित नहीं होगी। लेकिन ये हो सकता है कि अगर कोई और सबब नहीं है तो फिर वो सोना बच्चों की मिल्कियत कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन ये ज़कात से बचने के लिए ना हो, अगर वाक़ई उन्होंने फ़क्र फाका का खौफ है, कोई कमाने वाला नहीं है और उन्हें अंदेशा है कि मुस्तकबिल में फ़क्र का शिकार हो जाएंगे, तो फिर बच्चों की मिल्कियत करके उनकी तरफ से कब्जा कर ले, चूंकि वली हैं। तो इस सूरत के अंदर चूंकि बच्चे नाबालिग हैं तो नाबालिगों पर ज़कात नहीं होती। लेकिन अगर कोई ज़कात से बचने के लिए हिला करता है तो वो गलत करता है। वाक़ियतन किसी के साथ मसला है तो रुख्सत मौजूद है। ठीक है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ जी। अब्दुल वहाब भाई खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए। दुआ चाहिए हजरत। आज एक सवाल नहीं, एक मेरे साथ एक वाकया हुआ, वो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। जल्दी से आप तसल्ली कर दीजिए कि मेरे एहले खाना भी सुन रहे इस बात को। अच्छा, सवाल सर, इतवार के दिन एक प्रोग्राम हुआ मंगनी का। अच्छा। मंगनी के दौरान जाहिर मंगनी का प्रोग्राम खत्म, मंगनी का प्रोग्राम खत्म और अच्छा बात है, ठीक है ना? ठीक। हजरत उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ ये बात की कि भाई ये गलत है ये वो, तो इसमें थोड़ी सी तक कलामी भी हो गई। तक कलामी में काफी लोगों ने, रिश्तेदारों ने मुझे बुरा भला कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कोई भी मामला बन जाते, ये हो जाता वो जाता। मैंने कहा मेरे दिल में कुदरत ने एक बात डाली, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, मैंने जाकर उधर मना कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा दिल आज तक इस बात पे रो रहा है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, मैं दुआ क्या करूँ, अब इनके लिए मैं क्या दुआ करूँ जो मेरे लिए। अच्छा, चलें, बहुत बेहतर अब्दुल वहाब भाई। असल में बात यह है अब्दुल वहाब भाई, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन सवाल ये इस वक्त जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम आपका तवील तरीन कोई वाकया सुन सकें या तवील सवाल ले सकें। कोशिश ये किया करें छोटे छोटे सवाल, ताकि बात मुख्तसर और जामे हो और पूरी दुनिया तक बात पहुंच जाए और लोगों की तशफ़ी और तसल्ली हो जाए। जनाब मुफ्ती साहब, अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी पर ज़कात फ़र्ज हो जाए और हालात ये हैं कि वो ज़कात अदा नहीं कर सकता, तो क्या बाद में दे सकता है? ये याद रखिए कि देखिए ज़कात कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, 2.5% शरीयत ने रखा है, यानी 100 रुपए पे 2.5 रुपए। अब आप देख लीजिए कि 100 रुपए पे 2.5 रुपए अदा करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात। अगर आप जहन बना लेते हैं और आप पे ज़कात की रकम, इतनी रकम मौजूद है कि आप पे ज़कात फर्ज है, तो आपको ज़कात फौरन अदा करनी होगी, ये याद रखें। यानी जैसे ही साल पूरा हुआ आप ज़कात अदा कर दें। अगर आप बिला वजह ताखीर करेंगे तो गुनहगार होंगे, जिस तरह नमाज का मामला होता है कि आप ताखीर करते हैं तो गुनहगार होते हैं, तो इसलिए फौरन अदा करनी होगी। हाँ, माजी में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि चंद सालों की ज़कात अदा नहीं की है और अब ख्याल आया है तो वो अदा कर दें, ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब अदा ही ना करें, अदा हो जाएगी। लेकिन बाज लोगों की आदत ये होती है कि ज़कात की रकम अलग कर लेते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी करके पूरा साल तकसीम करते रहते हैं। अब ये जो पूरा साल ताखीर कर रहे हैं बिला वजह, इसके गुनहगार होंगे। जैसे ही साल मुकम्मल हुआ, आप पर ज़कात फर्ज हो गई, अब उस माल में गुरबा का हिस्सा आ गया, आपने गोया कि गरीबों के हिस्सों को अपने पास रोके रखा हुआ है, शरई तौर पर इस पे पकड़ होगी। एक भाई ने कॉल की थी, उनका क्वेश्चन ये था कि दाढ़ी एक मुश्त रखना यानी एक मुट्ठी रखना वाजिब है या नहीं? बिल्कुल आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ने बित्तहकीक इस बात को साबित किया है कि दाढ़ी कम से कम एक मुट्ठी होनी चाहिए और यही लाजिम है। उसकी वजह यह है कि दाढ़ी की शरई तारीफ ये बनती है, उससे आप खशखशी दाढ़ी वगैरह जो होती है वो शरई तारीफ में नहीं आती, तो इसलिए आला हजरत रहमहुल्लाह के फतवे के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी रखना लाजिम है। उसके बाद एक क्वेश्चन किया गया था कि अगर किसी की औलाद ना हो तो क्या अपने भाई या बहन से बच्चे जो है वो गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जायज है। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बहन भाई नहीं होते बल्कि आमतुल मुस्लिमीन होते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों को लवारिस छोड़ के चले जाते हैं लोग मुख्तलिफ मकामात पर, तो आप अगर उन्हें गोद ले लेते हैं तो ये बड़ी सआदत की बात है कि आप अल्लाह की मखलूक पर रहम कर रहे हैं, तो अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। और अगर आपकी औलाद नहीं है और एहसास कमतरी को दूर करने के लिए आप बच्चे ले लेते हैं तो शरई तौर पर बिल्कुल जायज है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर उन्हें दूध पिला दिया तो आप उनके रज़ाई वालिदैन हो जाएंगे, और अगर ना पिलाया और फिर वो बालिग हो जाए तो वो अजनबी ही होंगे, पर्दे के अहकामात लागू होंगे।
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. صاحب آپ سے بول رہا ہوں. جی پوچھیے جناب, کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا یہ ہے کہ اگر ایک عورت خلا لے لے تو اس کے ساتھ دوبارہ اس شخص کی نکاح میں آ سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھیں گے؟ جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ نے فیصل آباد سے جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام جناب. جی سر جی اگر آپ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں پہلے. جی جی ہلو ہلو جی ٹی وی کی آواز کو بند کریں پہلے آپ. جی بند کر دی, آواز بند کر دیجیے. جی بسم اللہ. اگر جمعے کو 3-4 جمعے اگر نماز نہ پڑھے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا بیوی کے ساتھ کیا؟ اچھا سوال ہے میرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ہم بھی کیسے عجیب لوگ ہیں, ہمیں اس بات کی تو فکر ہے, لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو 3-4 جمعے آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کتنا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, اور کتنی بڑی نافرمانی ہم اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. خدا کے لیے اپنی نمازوں کی فکر آپ بھی کریں, ہم بھی کریں, میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں, اور بس کوشش یہ کریں کسی طرح رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے گا تو سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. مفتی صاحب اگلا سوال. بہن نے کال کی تھی, ان کے 2 کوئسچن تھے. پہلا کوئسچن تو حرام کمائی کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, اس پر ہم نے گفتگو کر لی تھی تفصیلاً. دوسرا ان کا کوئسچن تھا مخلوط نظام تعلیم کے حوالے سے. دیکھیں تعلیم کا جواز تو بالاتفاق ہے, اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے تاکہ دین و دنیا کا حسین امتزاج ہو. جہاں تک اختلاط ہے مردوں اور عورتوں کا, اس اختلاط کی تو ممانعت ہے, لیکن اگر وہ اختلاط دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ہو کہ عورتوں کے لیے بالکل ایک الگ جگہ ہے, مردوں کے لیے بالکل ایک الگ جگہ ہے, اور پردے کا خاص اہتمام ہے, اور پھر نظام تعلیم آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کی رخصت نکل سکتی ہے. جس طرح اختلاط ورکنگ میں ہوتا ہے, مختلف آفیسز میں مجبوراً بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ کام کر رہی ہوں یا پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ پڑھائی کر رہی ہوں یعنی تعلیم حاصل کر رہی ہوں, تو اس کی رخصت نکل سکتی ہے. لیکن جو لوگ یہ نظام تعلیم چلا رہے ہیں انہیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ اس اختلاط کی وجہ سے معاشرے میں فساد نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا, لیکن اب باقی جوابات ہم وقفے سے آ کر لیں گے آپ سے انشاءاللہ. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور آپ کے جوابات شامل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے جوابات سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام, اور آج ہمارا موضوع تھا دعا کے حوالے سے, دعا کی فضیلت, اور اس پر انشاءاللہ مزید بھی ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. لیکن چونکہ آپ کے سوالات ہمارے پاس کافی تعداد میں جمع ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس کے جواب دیں تاکہ آپ کی تشفیر ہو سکے. جی مفتی صاحب. جی سعودیہ عربیہ سے ایک بھائی نے کال کی تھی. ان کا پہلا کوئسچن یہ تھا کہ ایک بہن نے کال کی تھی. پہلا کوئسچن ان کا یہ تھا کہ کیا زوجہ جو ہیں وہ شوہر سے تنخواہ کا مطالبہ کر سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیں زوجہ شوہر سے نان نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہیں, تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی. نان نفقے سے مراد یہ ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا کے اندر مراد یہ ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا ہو گیا, کپڑے کے اندر لباس ہو گیا متوسط جو نارمل چل رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح رہائش ہو گئی. رہائش سے مراد وہ شرعی رہائش ہے کہ ایک کمرہ ایسا ہو کہ جس میں پرائیویسی قائم رکھ سکے عورت, تو یہ شرعی طور پر نان نفقے کی تعریف ہے. تو اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. بعض اوقات شوہر پوری تنخواہ نہیں دے رہا ہوتا, بہنیں لڑائی کر رہی ہوتی ہیں, اور نوبت جو ہے وہ جھگڑے کے نتیجے میں طلاق تک پہنچ جاتی ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ نان نفقہ پورا نہیں کر رہے اور پھر آپ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ خود گھر نہیں چلا پاتے, پوری تنخواہ مجھے دے دیا کرے تاکہ میں اچھے انداز میں گھر کو چلا لوں, تو یہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے, کیونکہ بہنیں بہت مینج کر کے چیزوں کو چلا لیتی ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ رقم بچا بھی لیتی ہیں اور پورے بجٹ کو بنا کے ایک طریقے سلیقے کے ساتھ گھر چلتا ہے. تو اس طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں تو بہت بہتر ہے. اگر بالفرض شوہر نہیں دے رہا تو پھر بہن کو ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر خراب ہو, گھر کو بہرحال بچانا ضروری ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ تنخواہ دیتے ہیں گھر پر؟ خیر ہمارا جو ذاتی عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم جو مطالبات ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اچھا. لیکن فکسڈ اماؤنٹ ہماری طرف سے جو ہے وہ میرا ذاتی عمل یہ ہے کہ نہیں دی جاتی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ایک بہن نے کال کی تھی, ان کا کوئسچن یہ تھا کہ اگر زوجہ جو ہیں
وہ شوہر کو کہتی ہیں کہ تمہاری والدہ میرے ساتھ یہ کرتی ہیں یا تمہاری بہنیں میرے ساتھ یہ کرتی ہیں، اور شوہر انصاف نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ یہ بڑا عام رونا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اب اس میں دیکھیں انصاف جو نہیں کرے گا وہی غلط کرے گا۔ بعض اوقات بہنیں خود بھی تو انصاف نہیں کر رہی ہوتی نا، والدہ کو الگ حقوق دے رہی ہوتی ہیں اور ساس کو الگ دے رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہماری بہنیں ساس کو اپنی والدہ کی طرح سمجھ لیں اور اپنی نندوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھ لیں تو بہت سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ساسوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں تو معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر واقعتاً ایسا ہے کہ کسی بہن کے حقوق تلف ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر اگر وہ شوہر کو شکایت کرتی ہیں اور درست شکایت ہے تو شوہر کو چاہیے کہ میانہ روی سے کام لے۔ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، بڑی پیار محبت کے ساتھ انہیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پہ دبانا پڑتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں پھر ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر دبانا پڑتا ہے، پھر ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ آپ کو بہرحال مینج کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں گے، پیار محبت کے ساتھ سلسلوں کو چلائیں۔ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کی قدر کریں، سسرالیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کی قدر کریں تاکہ معاملات اچھے طریقے کار سے چلیں۔ بہرحال ہر شخص اپنے معاملے کا ذمہ دار ہے، جس طرح شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے حقوق کو پورا کرے، اسی طرح اس پر لازم ہے کہ اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ بعض اوقات زوجہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی آپ اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کا تو حق دیتے ہو، میرا نہیں دیتے۔ بعض اوقات والدہ اور بہنیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی تم اپنی وائف کے حقوق ادا کرتے ہو، ہمارے نہیں کرتے۔ تو دونوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اور جب شوہر کسی ایک کا حق ادا کر رہا ہو تو دوسری طرف والوں کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک بھائی نے، عبد الوہاب بھائی نے کال کی تھی، انہوں نے پورا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کرنا چاہا، لیکن ہم جتنا سمجھے اس پر ہم یہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے صحیح کیا۔ اب دونوں طرفوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کام کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ کام واقعتاً درست ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگر چند لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن آپ نے کام بالکل درست کیا ہے تو آپ کو راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ مجھ سے اللہ نے ایک اچھا کام لیا ہے۔ کسی کی مخالفت کی وجہ سے، کسی کے برا کہنے کی وجہ سے وہ کام برا نہیں ہوتا۔ اور اگر واقعتاً برا کام ہے کہ آپ نے کسی کی حوصلہ شکنی کی ہے یا کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جو شرعی طور پر مذموم ہے اور پھر رشتہ دار اس پر آبجیکشن کر رہے ہیں، آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، تو ان کی بات بھی درست ہوگی۔ تو یہ آپ کو اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ کام ٹھیک ہے تو آپ مطمئن رہیے، ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے، آپ کرنے دیجئے، اللہ راضی ہے۔ اور اگر وہ کام غلط ہے تو کوئی کام، اگر کوئی لوگ مخالفت نہ بھی کر رہے ہوتے تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کام بہرحال غلط ہو رہا ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی فیصل آباد سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی عورت خلا لے لے تو کیا اس کے بعد اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اس نے خلا لیا ہے وہ خلا نافذ تھا یا نہیں، یعنی وہ خلا نامہ باقاعدہ بھجوایا جائے۔ ہمیں اگر اس کی فوٹو کاپی D120 سائٹ کراچی جو ہمارے ایئر وائی کیو ٹی وی کا ایڈریس ہے یہاں پہ بھجوا دے تو ہم اسے دیکھ لیں گے کہ کیا اس صورت میں خلا نافذ تھا یا نہیں۔ ہمارے یہ جو کورٹ کا خلا ہوتا ہے یہ در حقیقت فسخ نکاح ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نافذ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے نافذ نہ ہوا ہو، اور اگر بالفرض ہو بھی گیا ہے اور پھر باہمی رضامندی سے نیا نکاح ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں تو اس کا راستہ موجود ہے، کیونکہ یہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ نکاح کا راستہ نہیں ہے، بالکل نکاح کا راستہ موجود ہے۔ حلالہ وغیرہ کچھ نہیں، اس میں حلالہ یہ یاد رکھیں کہ حلالہ صرف اور صرف طلاق مغلظہ میں ہوتا ہے۔ طلاق مغلظہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر شوہر 3 طلاقیں دیتا ہے تو تیسری طلاق کے ساتھ حرمت غلیظہ کے ساتھ عورت حرام ہو جاتی ہے اور وہاں پر بغیر حلالے کے چارہ نہیں ہوتا، یہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آخری ہمارے کالر تھے ایک بھائی، ان کا کویشچن یہ تھا جس پر آپ نے گفتگو بھی کی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے 4 جمعۃ المبارک تک نماز جمعہ ادا نہیں کی تو اسے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ترک نماز جمعہ بلا شبہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبر اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ یعنی نکاح جو ٹوٹتا ہے وہ کفر کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ تو شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ 4 جمعے تک آپ نے نماز ادا نہ کی تو آپ دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں چلے گئے، از رانگ، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہوتا، بہرحال گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ تو اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، لیکن آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں یہاں پر یہ وضاحت میں ضرور کر دوں کہ نماز جمعہ کی جو فرضیت ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔
اور اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے علماء نے کافر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نماز جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ترک صلاۃ کر دیتا ہے تو ترک صلاۃ کفر نہیں ہے۔ جیسے دیگر نمازوں کے حوالے سے حدیث موجود ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فرق ہے وہ نماز ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والا کام کرتا ہے، گویا کہ کفار نماز نہیں پڑھتے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن وہاں پر بھی کفر کا وہ حکم نہیں ہوتا کہ جس سے ایمان چلا جائے، جس سے نکاح ٹوٹ جائے، جس سے بیعت ٹوٹ جائے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے کچھ محروم لوگ ہیں جو فرائض ادا نہیں کرتے یا جمعہ ادا نہیں کرتے تو انہیں ادا کرنا چاہیے، دنیا میں بھی اس کی برکات ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکات ملیں گی۔ طویل اور ختم ہو گئے جی، اچھا ماشاء، سارے سوالات میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ آخری کوئسچن ہے۔ جناب بہت شکریہ مفتی صاحب، اب اختتام سوالات کے جوابات دینے پر شکریہ، لیکن ابھی ہم پروگرام ختم نہیں کر رہے، ابھی ہم نے آپ سے اب مزید بات کرنی ہے۔ اچھا، جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ وہ مقامات، اور آپ نے کہا تھا حرم شریف جاتے ہیں، صفا مروہ ہے، مطاف ہے، مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، مقامات قبولیت ہیں۔ لمحات کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کون سے لمحات ہیں، اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ شعائر اللہ میں ایام اللہ بھی آتے ہیں اور شعائر اللہ میں مقامات مقدسہ بھی آتے ہیں، تو گویا کہ انہیں دلوں کے تقوی سے قرار دیا گیا، تو یقیناً وہ مقامات قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ اور یہ ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یاد رکھے کہ جب کسی چیز پر ثواب بیان کیا جاتا ہے یا وجہ قبولیت بیان کی جاتی ہے تو وہ موقوف ہوتی ہے سماع پر، یعنی حدیثوں پر، اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو مقدس مقامات پر مزدلفہ میں، عرفہ میں، منی میں، طواف الزیارہ کے اندر اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی میں دعا کی قبولیت کے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ مقام ابراہیم کو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے مصلی بنانے کا حکم دیا نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی وہاں پر نماز ادا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقامات بہت محبوب ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے قدم لگتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر جا کے آپ دعا کرتے ہیں تو وہ جگہیں تو مقبول ہیں، جب آپ دعا کریں گے تو ان کی مقبولیت کی بنا پر آپ کی دعائیں بھی مقبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو اوقات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، اسی طرح شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تہجد کا ٹائم ہے، بالکل تہجد کا وقت ہے، رات کا وہ وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے شوکت بھائی کہ بندہ اگر توجہ کے ساتھ مانگے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم توجہ سے نہیں مانگتے، جلدی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ جس طرح بزرگوں نے کہا نا کہ وہ رات کہ جس رات میں بندے کو اپنے رب کا قرب مل جائے تو وہی رات اس کے لیے لیلۃ القدر بن جاتی ہے، یعنی قدر والی رات بن جاتی ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں، ہم کسی دنیاوی منسٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یا کسی دنیاوی کسی عہدیدار کے پاس، کسی شیخ کے پاس، تو ہماری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے ہم اسے اپنا مدعا بتا رہے ہوتے ہیں رک رک کے، تاکہ یہ توجہ سے ہماری بات سن لے، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں سے کامیاب ہو کے نکلیں۔ تو وہ جو مالکوں، جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں کیوں جلدی کرتے ہیں؟ ہاں یہ تو خیر وہاں نہ ہم وہ ہمارے پاس لوازمات ہوتے ہیں، یعنی ہر بندہ ادب ہوتا ہے۔ جو مانگنے والا ہے وہ اپنے عمل پہ غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جو آپ نے مثال دی ہے بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ تو اس سے یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی بارگاہ میں توجہ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یوں ہے کہ وہ رات کہ جس میں بندے کو اپنے رب کا قرب مل جائے وہی رات اس کے لیے قدر والی اور منزلت والی رات ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ گھڑی کہ جس گھڑی میں بندہ
بندہ اپنے رب کو اپنے دل سے پکارتا ہے اور اسے خود محسوس ہوتا ہے تو وہی گھڑی قبولیت دعا کی گھڑی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس میں اوقات کی یا مقامات کی قید نہیں ہے، جہاں پر بھی بندہ پکارتا ہے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، بشرط یہ کہ ہم پکاریں دل سے اور ہماری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم نے اس پر مزید کلام کرنا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا وجوہات ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس پر بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات بھی دیے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی دعا کے حوالے سے، دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہوئی۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس خیال پر اور اس التجا کے ساتھ کہ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگنا سیکھ لیں۔ جس طرح بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، ماں کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، وہ پھر اس کی غذا کا انتظام کرتی ہے یا اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے ماں کی اس کے چلانے پر، رونے پر، گڑگڑانے پر، تو اللہ رب ذوالجلال تو ایسا پیارا رب ہے کہ وہ تو 90 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اتنے پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں تو وہاں گڑگڑائیں، روئیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنی بات منوانا سیکھ لیں۔ جن لوگوں کو اپنی رو کر اللہ